अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उसरा अहमद कसाना। पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो बड़े ही अजीब तरीके से हैंडल किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पे पीटीआई के मामलात जो हैं, पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में सवालात उठ रहे हैं। अलीमा खान साहबा की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कुछ और कह रही हैं, बाकी पार्टी जो लीडर्स हैं उनकी कुछ और कह रही हैं। और अभी आपने देखा होगा कि ये भी कहा गया कि पीटीआई के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हुई है। वो इन्फिल्ट्रेशन का क्या मतलब है, क्यों हुई है, किस तरीके से हो रही है और उसका क्या नतीजा निकल रहा है? और ये सारी चीज़ें जा किधर रही हैं? और फिर उधर से हम देख रहे हैं कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो आने वाली है, 10 दिन रह गए हुए हैं और उनके आने के बाद क्या होगा और उनके आने से पहले अब क्या हो रहा है? ये सब चीज़ें जो हैं, इसको ज़ेर बहस लाने की कोशिश करते हैं और हमें इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलमान अहमद साहब, जो कि जुनून के फाउंडर हैं और यूएन के गुडविल एम्बेसडर भी हैं और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं यूएन के एम्बेसडर के तौर पर। उनसे ज़रा बात करेंगे। हियर कम्स डॉक्टर सलमान भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम इरशाद साहब, बहुत सबको शुक्रिया सलाम। सलमान भाई। एक तो ये है कि मुझे यकीन है कि आपने अभी तैयारी-शैयारी कर ली होगी, वो आपने जाना है वहाँ पे, आपको पता है ना 20 तारीख को आपने जाना है उसकी इनॉग्रेशन पे? सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन पे जी उन्होंने हाँ, वो दावतनामा भेजा है, मैं बिल्कुल जाऊँगा। और 20 जनवरी को सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन है और 22 जनवरी को इस्लामाबाद मैसेकर की ब्रीफिंग है, जी। वहाँ भी मैं उसके पे होऊँगा इंशाल्लाह। जी, वो ढाई बजे वहाँ पे हो रही है और कैपिटल में, और ये बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पे लोग जितने भी जा सकते हैं उनको जाना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का इश्यू है और इस्लामाबाद मैसेकर ज़ाहिर है कि एक छोटा इश्यू तो नहीं है जिसके ऊपर बात होगी। और बाय द वे उससे पहले 15 तारीख को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इसी तरह की एक ब्रीफिंग हो रही है, तो उस पे भी लोगों को जाना चाहिए और अपने जो लोकल एमपीज़ हैं उनको भी आपको कहना चाहिए कि जो यूके में रहते हैं कि वो भी उसमें शिरकत करें और अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो जाके दें। अच्छा सलमान भाई, ये मुझे बताएँ कि वो तो ठीक है, अब इनॉग्रेशन में आप जाएँगे और इनॉग्रेशन में पता नहीं हमारा हमारा सफारत खाना भी जाएगा वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करने, या बाकी लोग कहीं पाकिस्तानी जाएँगे वहाँ पे? तो इसरार साहब मेरे जो जिन लोगों ने मुझे दावतनामा दिया है ना, उन्होंने उन्होंने बताया कि पाकिस्तान का सफारत खाना पूरी कोशिश कर रहा है कि हुँ, उनको सदर ट्रंप की इनॉग्रेशन पे इनवाइट किया जाए, ठीक है? ठीक है। हुँ, लेकिन कह रहे हैं कि हम कतन उनको नहीं आने दे रहे। वो इसलिए कि ये जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की खबरें हैं कि हाँ, पाकिस्तानी ओरिजिन के यूएस सिटीजन्स जिस तरह हम लोग हैं, हाँ, हमारे पे इस गवर्नमेंट ने आसिम मुनीर और फैसल नसीर और मोहसिन नकवी की गवर्नमेंट ने जो हमले किए हैं, जो हमारे घर वालों को उठाया है, जो हमारे पे ब्लैकमेल किया है, तो सदर ट्रंप जो है बहुत नाराज है। और रिचर्ड गनेल के जरिए तो उसने ये बता ही दिया है इनको, और हाँ, बल्कि एम्बेसडर जालमे खलीलजाद के जरिए बता दिया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और आसिम मुनीर को कि तुम जो हो वॉर क्राइम्स में कमिटेड हो। जो जो अभी अफगानिस्तान में हमला किया और हाँ। 26 नवंबर को इस्लामाबाद मैसेकर में नहत्ते पाकिस्तानियों को आसिम मुनीर की ऑर्डर्स के ऊपर जो है सरेआम जो है उनको शहीद किया गया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत गुस्से में है पाकिस्तान के साथ। लेकिन लेकिन जो वहाँ पे माहौल है उस वक़्त, अभी अभी ज़ाहिर है कि थोड़ा-सा वो डैम्पेंड है सारे का सारा माहौल। वो जो कैलिफ़ोर्निया में आग लगी है उसकी वज़ह से भी ज़ाहिर है कि मामलात जो हैं वो थोड़े से उस तरह हमें एक्टिवली नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है सब लोगों की फ़ोकस जो है वो उधर ही है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन वैसे ओवरऑल आपको क्या लग रहा है वहाँ पे, मूड क्या है वाशिंगटन का? किस तरीके से तैयारियाँ हो रही हैं? अभी वैसे हमने फ्यूनरल पे देखा कि सब लोग इकट्ठे भी थे प्रेज़िडेंट कार्टर की फ्यूनरल पे, और वो मूड क्या है? व्हाट इज़ द मूड लाइक? इसरार साहब देखें, आपको तो ये पता है मुझे, लेकिन नाजरीन के लिए जो हुँ, पाकिस्तान में लोग हैं उनको बताने के लिए देखें, ये जो जब सदर ट्रंप जीत गए ना 5 नवंबर को, हुँ, हुँ। ज्यादातर क्या होता है कि जब कोई एक सदर जीत जाए ना तो ये ट्रांजिशनल पीरियड में कोई वो बात करते नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये ताज्जुब मुझे हुआ कि 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को हुँ, क्रिसमस ईव और क्रिसमस पे रिचर्ड ग्रनेल जो प्रेसिडेंशियल ऑनवो हैं हाँ, सदर ट्रंप के, हुँ, उन्होंने तो आके अपना पाकिस्तान के ऊपर जो पॉलिसी है सदर ट्रंप की, वो उन्होंने न्यूज मैक्स जो बहुत बड़ा का यहाँ यहाँ का हाँ, टीवी हाँ, चैनल है उस पर बता दिया। उन्होंने क्या कहा कि हमारे पाकिस्तान के अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जब अच्छे थे जब सदर ट्रंप थे और वजीर आजम इमरान खान थे, और उन्होंने कहा कि इमरान खान को अभी रिहा करो।
یہ آرڈر، یہ سمجھ لیں کہ آرڈر ان کی طرف یہ ہوتا نہیں ہے کہ ٹرانزیشنل پیریڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ اتنا بڑا پیغام. پھر اس نے وہاں نہیں رکے, انہوں نے ٹویٹ پہ نہ صرف پاکستانی جرنلسٹ بٹ جیو نیوز کو بار بار کہا فری عمران خان, فری عمران خان, یور ملٹری کنٹرولڈ. مطلب کہ پاکستانی میڈیا کے جو ادارے ہیں اور جو صحافی ہیں ان کو کہا گیا کہ تمہیں ملٹری, تم ٹاؤٹ ہو ملٹری کے. اور آج میں صبح آپ کو بتاتا ہوں, میں صبح اٹھا تو مجھے نصرت جاوید صاحب اور حسین حقانی صاحب ٹیگ کر کے اٹیک کر رہے ہیں کہ ایمبیسڈر ظالمے جو ہے تمہیں نہیں بچا سکتا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں, تو ابھی ویسے ظالمے کا آپ نے نام لیا, تو کیا چانسز ہیں ان کے ویسے پاکستان کے ایمبیسڈر بننے کے لیے؟ دیکھیں, میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا, میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. جب صدر ٹرمپ تھے پچھلی دفعہ پہلی ٹرم میں, تو ظالم خلیل زاد کے ساتھ میری بہت اچھی میٹنگز ہوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہ. اور جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, اسرار بھائی, میں ان کو پاکستان لے کے گیا اور میں نے خان صاحب کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی میٹنگز کروائیں, جس میں شاہ محمود قریشی صاحب, شیریں مزاری, اور ایک بہت بڑا فنکشن کیا امریکن ایمبیسی اسلام آباد میں. تو بیسکلی میرا ایز این ایمبیسڈر, ایز اے یو این گڈ ول ایمبیسڈر کیا ہے کہ میں ملکوں کے درمیان قربتیں پیدا کروں, رائٹ, تو ڈیموکریسیز کے درمیان. ٹھیک ہے, اس وقت جو مجھے بتایا گیا ہے اور جو مجھے سمجھ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ڈیموکریسی, جنرل باجوہ نے حسین حقانی کے ساتھ مل کے عمران خان کو ٹاپل کر دیا. یہ رچرڈ گرنیل کو پتا ہے, یہ ایمبیسڈر ظالم خلیل زاد کو پتا ہے. تو ایمبیسڈر ظالم خلیل زاد اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کوئی رول دیتے ہیں ساؤتھ ایشیا کا, جس میں پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش, انڈیا, کیونکہ ان کی بہت بڑا سٹیچر ہے, رائٹ, بہت بڑا سٹیچر ہے. اگر اس سٹیچر کا وہ ان کو کوئی رول دیتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور امریکہ کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ ایمبیسڈر ظالم خلیل زاد آئیں. آپ نے رچرڈ گرنیل کا بھی بات کی, اور یہ جو آپ کو یاد ہے کہ جو بھی ریسنٹلی ایک سٹوری آئی تھی, وہ تھنک ٹینک کے حوالے سے, میں بلکہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. یہ جو نیو ڈی سی تھنک ٹینک اسٹافڈ انٹائرلی بائی روبوٹس, یہ انہوں نے وقاص احمد صاحب اور مرتضیٰ حسین اور رائن گریم نے یہ لکھی تھی. تو اس کو بھی رچرڈ گرنیل نے ٹویٹ کیا. تو جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ رچرڈ گرنیل جو ہے وہ سو گیا ہوا ہے, وہ کوئی بات نہیں کر رہا, تو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ رچرڈ گرنیل نے اس سٹوری کو ری ٹویٹ بھی کیا ہے. اور یہ سٹوری جو تھی یہ ان اٹ سیلف کافی امبیرسنگ تھی میرے خیال ہے پاکستان کے لیے. مطلب آپ سوچیں کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ, پاکستان ایک 24 کروڑ عوام کا ملک ہے, ٹھیک ہے, ان کے اداروں کی طرف سے یا ان کے خیر خواہوں کی طرف سے یا پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے چوں بھی نہیں نکلی ہے. دیکھیں کہ یہ خبر کہ آپ نے جو کہتے ہیں نا گھڑ لیا, جس طرح کیلیبری فونٹ تھی گھڑ لی, ٹھیک ہے, قطری خط گھڑ لیا آپ نے, ٹھیک ہے, اسی تھنکنگ سے یہ نیو ڈی سی تھنک ٹینک, جس کا انہوں نے نام ڈھونڈا ہے بیلٹ وے گرڈ پالیسی انیشیٹو, ٹھیک ہے, اور امریکن نام اور گوری شکلیں, وہ انہوں نے گوری شکلیں بھی ڈھونڈ لی ہیں, اور وہ ہے نہیں, وہ کوئی امریکن ایسی شکل کا اور ایسے نام سے ہے ہی نہیں. انہوں نے دیکھیں نا, آج کل تو کچھ چھپ نہیں سکتا اسرار بھائی. تو یہ رائن گریم, جیریمی اسکیہل اور یہ معاذ حسین ڈراپ سائٹ نیوز نے پوری انویسٹیگیٹو سٹوری کی کہ یہ کیا جو تھنک ٹینک پاکستانی آئی ایس آئی کو اور پاکستانی عاصم منیر اور فیصل نصیر جیسوں کو ڈیفینڈ کرنے ایک دم آ گیا کہ امریکہ کے اندر ایک دم کیا ہوا کہ امریکن جو ہیں وہ عاصم منیر کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بہت اچھا بندہ ہے, اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے, اور فیصل نصیر بہت اچھا بندہ ہے, اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. یہ کون امریکن ہے؟ تو یہ تو صاف ہو گیا کہ یہ خود ہی کیلیبری فونٹ کی طرح, قطری خط کی طرح ایک اور شاہکار آپ کے سامنے آ گیا ہے, لیکن اس میں پاکستانی نہیں ہے, اس میں قطری نہیں ہے, اس میں امریکن آ گئے ہیں اب. سارے امریکن. اچھا, لیکن ایک چیز مجھے بتائیں کہ آپ ذرا تھوڑا سا
پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں. پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی ایک عجیب سا مذاق ہو رہا ہے کہ جی جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ شیر افضل مربت اس کے خلاف، سلمان اکرم راجہ کے خلاف، وہ ان کے خلاف، اور عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر انفلٹریشن ہو رہی ہے. یہ کیا مطلب ہے اس کا انفلٹریشن کا؟ کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ کس لیول پہ ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ ہو رہی ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو آئی تھنک دس از ٹو سیریس ٹو اگنور اٹ. اسرار صاحب دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایویڈنس رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، شواہد. خان صاحب نے کب سے انہوں نے کہا ہوا تھا فائنل کال ہے، کشتیاں جلا دو. انہوں نے 8 ستمبر کو ایک جو 8 ستمبر کو آپ کو یاد ہے نا کہ عوام، پاکستانی عوام، عمران خان، جب عمران خان کال دیتے ہیں پاکستانی عوام نکل کے آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نکلے کیوں تھے؟ کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے رہا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. بالکل. جب عوام نکل آئی، پورا ہو گیا، تو علی امین گندا پور نے اس دن ایک گبر سنگھ کی تقریر کی، اے میری چھاتی لگی ہے تے میں گولی کھاواں گا، عمران خان کو میں لے کے آؤں گا. اور وہ تقریر کر کے وہ چپ ہو کے بیٹھ گیا 8 ستمبر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خان صاحب نے پھر کال دی، پھر انہوں نے یہی کیا کہ گبر سنگھ کی تقریریں کر کے، اور یہ پھر بیٹھ گئے. بھئی عمران خان کہہ رہا ہے نکلو باہر، تم کیوں نہیں نکلے؟ اب 4 اکتوبر کو یہ کیا کرتا ہے، لوگ عوام آ جاتی ہے. اور یہ علی امین گندا پور، جو میں کیوں اس کا نام لے رہا ہوں کہ یہ چیف منسٹر ہے کے پی کا، پی ٹی آئی کا ایک نومینیٹڈ کور کمیٹی ممبر ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ بجائے عوام کو، عوام آ گئی تھی عمران خان کی کال پہ، وہ وہاں سے جاتا ہے کے پی ہاؤس، کے پی ہاؤس میں غائب ہو جاتا ہے. اور پھر وہ پتہ لگتا ہے اگلے دن دوپہر کو کے پی اسمبلی میں آ کے پھر وہ دھاڑے مار کے او میں کر دیا گا، تم مجھے یہ کر دیا. اور وہ کیا طوطا مینا کی کہانی بتائی کہ میں وہاں سے منال گیا، منال سے میں چین گیا، چین سے ہو کے میں واپس کے پی آ گیا. مطلب لوگ جو ہے نا، دیکھیں بے وقوف نہیں ہے. وہ جو ہوتا ہے نا، جو شیر آیا شیر آیا شیر آیا کہانی بچپن سے ہم نے سنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں صاف پتہ لگ گیا کہ علی امین گندا پور تو یہ تو آئی ایس آئی کا ٹاؤٹ ہے، یا یہ جو ہے ایک کمزور اور بزدل اور کمپرومائز آدمی ہے، یا ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. کہ اس کے اندر ہے گیٹس ہی نہیں ہے. اچھا، اب خان صاحب جب 24 نومبر کی کال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ علی امین گندا پور تو بھاگ جاتا ہے وہاں سے. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. لوگوں کو جو قتل عام ہوا ہے، مجھے بتائیں، اگر مجھے کوئی چیف منسٹر پنجاب ہو یا کے پی ہو یا سندھ ہو یا جو بلوچستان ہو، اگر میں پاکستان نہتے پاکستانی سامنے ہے میرے، اور مجھے پتا ہے یہاں خطرہ ہے کہ یہ شہید ہو سکتے ہیں، میں کیا بھاگ جاؤں گا وہاں سے؟ میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. 2022 میں 25 مئی کو خان صاحب کے ساتھ ہم نکلے ڈی چوک کے لیے، پشاور سے نکلے، ٹھیک ہے. انہوں نے، رانا ثناء اللہ نے پورا پلان بنایا تھا کہ جس طرح ابھی انہوں نے 26 نومبر کو اٹیک کیا نا، لوگوں کو لہو لہان کر دیا، ٹھیک ہے. ان کا پلان تھا کہ ادھر بھی ان کو بھون دو پکڑ کے، ٹھیک ہے. ہمیں تو عمران خان کی وجہ سے ہماری جان بچی. وہ کیا کہ 26 مئی 2022 کو صبح کے وقت یہ رینجرز، پورے آرمڈ رینجرز جس طرح ابھی تھے 26 نومبر کو کھڑے آ گئے. خان صاحب نے ان کو کہا خبردار، تم نے کوئی نہتے، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. ہم اپنا آئینی قانونی حق جو ہے، جو ایک پرامن احتجاج کا، وہ ہم کرنے آئے ہیں. تم اگر ہمیں یہ بندوقیں دکھا رہے ہو، کیا تم ہمیں شہید کرنا چاہتے ہو، پاکستانیوں کو شہید کرنا چاہتے ہو؟ تو لیڈر یہ ہوتا ہے. اس نے ان کو چپ کرایا، اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں سچویشن ایسی ہے کہ یہ تو ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، خان صاحب نے ایک ریٹریٹ بھی اس وقت کی. دیکھیں یہ لیڈر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے لوگوں کو سنائپر سے چھلنی کروا دیا، ان کو شہید کرا دیا، اٹھا دیا، لائٹیں آف ہو گئی ساری، آپ بھاگ گئے وہاں سے. سو آپ کی سوال، سوری اس کا جواب بہت لمبا ہو گیا، کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کسی کو نہیں ٹرسٹ کیا جا سکتا، کسی کو نہیں ٹرسٹ کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو میں علیمہ خان صاحبہ کی بات کر لیتا ہوں. علیمہ خان صاحبہ نے، بلکہ میں ان کا کچھ اور بھی سنوا دیتا ہوں، کہ جو انہوں نے باہر بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ عمران خان کی جو میسجنگ ہے
اس کو ذرا مدھم بقولوں کے لفظ کے یعنی ٹون ڈاؤن کر دیں، مدھم کر دیں اور ڈائلیوٹ کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ پھر دوسری ان کو جو دھمکی دی گئی وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کی اے آئی جنریٹڈ ہم فحش ویڈیوز توبہ استغفار جو ہے وہ نکال دیں گے اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے سلمان بھائی۔ دیکھیں اسرار صاحب، اللہ معافی دے کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 40 سال جد و جہد کی، علامہ اقبال کا خواب تھا، خان صاحب پچھلے تقریباً 30 سال سے وہ جد و جہد کر رہے ہیں کہ پاکستان کو حقیقی آزادی ملے، ٹھیک ہے، کہ یہ ملک جو ہے اس کے اندر خواتین، نوجوان، بزرگ، سب لوگوں کے انسانی حقوق ان کا تحفظ ہو۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو بتاتا ہوں جو ہمارے وکیل جو ہے نا، جو امریکن وکیل جو ہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ وہ لڑکا نہیں طاہر جو 38 سال کا جو نماز پڑھ رہا تھا کنٹینر کے اوپر، اور اس کو عاصم منیر کے آرڈرز، محسن نقوی کے آرڈرز پہ ککے مار کے کتوں کی طرح اس کو گرایا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ابھی جو میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، تو میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس پہ میں کامنٹ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی گھریلو خاتون جو فیملی ممبر ہے عمران خان کی، ان کی ہمشیرہ ہے، اور وہ کیا کر رہی ہیں، وہ صرف آ کے جو ان کا رائٹ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کی وہ ملنے آتی ہیں، وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ کیا ان کی جو صحت ہے وہ صحیح ہے، ان کے پیغامات جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتی ہیں، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے، یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بات باہر عوام کو بتا سکیں، کیونکہ ہم لوگوں کو تو نہیں پتا نا جی، دیکھیں کہ عمران ہم تو نہیں جا سکتے ادھر، تو اگر انہوں نے ان کا آنا جانا ہی فیملی کا بند کر دیا ہے، عمران خان سے ملنے ہی نہیں دینا چاہتے۔ علیمہ خان صاحبہ کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ابھی ریسنٹلی جو ہوئی ہے ملاقات اس میں علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے کہا جی کہ آپ نہیں جا سکتی۔ یہ تو پھر جو باقی لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے آ کے ان کے ساتھ نوٹس شیئر کیے، ان کی جو دوسری بہن تھیں وہ گئی تھیں، تو انہوں نے آ کے ان کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے، تو پھر انہوں نے پریس سے ٹاک کی ہے۔ میں